Helpline Trust has prepared a documentary. पिछले प्रोग्राम्स में हमारा एम्फेसिस ज़्यादा था ऑन दी फिजिकल हेल्थ ऑफ दी जनरल पब्लिक. इस दफ़ा हमने सोचा है कि इस सीज़न में हम कुछ थोड़ा हट करके भी प्रोग्राम्स करें. तो वी आर स्टार्टिंग दी सीज़न दिस न्यू एपिसोड्स विद मेंटल हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज एज यू नो डे बाय डे जैसे ही हमारी हालात कुछ सीसॉ होते जाते हैं, ऐसे वैसे इसी तरह से हमारी कुछ सुसाइड बॉम्बिंग्स बढ़ती जा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ा हो रहा है, अपसाइड डाउन, महंगाई बहुत बढ़ रही है. तो ये सब चीज़ों को अगर आप मिला करके देखें तो दिस लीड्स टू क्रॉनिक डिप्रेशन. तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डिप्रेशन. डिप्रेशन कैसे होता है, क्यों होता है, क्या वजह हैं इसके, क्या इसके सिम्टम्स हैं, हाउ कैन इट बी ट्रीटेड एक्सेट्रा. उसलिए आज हमने दावत दी है हमारे मेरे बहुत पुराने दोस्त और कॉलीग भी रह चुके हैं, डॉक्टर अजमल काज़मी, हु इज नाउ द वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी एंड ऑल्सो अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ कारवान हयात. वो सब आपको काज़मी साहब बता देंगे, मगर यहाँ पे मैं सिर्फ एक एडिशन करूँ कि डॉक्टर काज़मी और डॉक्टर नानजी होते थे उस ज़माने में. हम मिलकर के हमने इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था डिफेंस में, डिफेंस साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट. दिस वाज 10 years बैक. उस वक्त से हमने तो खुद अपने तौर पे छोटा बहुत कोशिश की थी कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं इसकी ट्रीटमेंट वगैरह हम अपने तौर पे कैसे कर सकते हैं वगैरह. अब डिटेल में जाने के लिए मैं डॉक्टर काज़मी का इंट्रोड्यूस करवाएं और प्रोग्राम के बारे में जरा फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे. डॉक्टर काज़मी, why don't you go ahead? शुक्रिया जनाब. जैसे कि मेकर साहब ने आपने जिक्र फरमाया कि साइकेट्रिक इलनेसेस बहुत बढ़ रही हैं और कारवान हयात इस सिलसिले में काफ़ी काम कर रहा है. और आज हमने कारवान हयात की कंसल्टेंट्स की टीम को इनवाइट किया है और हमारी पहली जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर तबस्सुम अलवी हैं. ये एक सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं और कारवान हयात में प्रैक्टिस करती हैं. इसके अलावा इनके साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अख्तर सिद्दीकी. ये अमेरिका से यहाँ आए हैं, हमारे साथ काम करते हैं और इनकी स्पेशलिटी चाइल्ड साइकेट्री है, इस पर इन्होंने काफ़ी काम किया है. इनके साथ जो बैठी हैं वो डॉक्टर आयशा ज़ीशान है, ये भी हमारे यहाँ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं. तो हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो ये है कि डॉक्टर तबस्सुम से सवाल करेंगे. डॉक्टर तबस्सुम, नफसियाती बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं और लोगों की समझ में नहीं आता कि पता कैसे करें कि ये नफसियाती बीमारी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है. तो उसकी कुछ अलामतें आप बताएंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है. सबसे पहली चीज़ जो समझने की है वो ये है कि डिप्रेशन होता क्या है. डिप्रेशन की बड़ी आम सी अलामात हैं और वो अमूमन पता नहीं लगती लोगों को क्या हैं. सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि तबीयत में उदासी रहने लग जाती है और उदासी जो है मुसलसल रहती है कम से कम 15 दिन तक, या बिल्कुल किसी काम काज में दिल नहीं लगता, किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता. अगर ये अलामात रहें मुसलसल 15 दिन तक और उसके साथ नींद में तब्दीली आ जाए, भूख में तब्दीली आ जाए, सोच जो है वो मनफी हो जाए और ज़िंदगी में उदासी बहुत बढ़ जाए और बाज़ दफ़ा मनफी सोच इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सुसाइड के लोगों को ख्याल आने लग जाते हैं. That's extreme what's there. That's an extreme form. जी जी जी. उसके अलावा इनके अंदर ये चीज़ें जब हो जाती हैं तो और मुस्तकिल रहती हैं 15 दिन तक, तब हम इसको कहते हैं कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो. यहाँ पे मैं सिर्फ ये पूछना, सिम्टम्स से जाने से पहले मैं एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन या पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट कॉजेज डिप्रेशन. इसके पहले कॉज क्या होता है वो तो चलिए ठीक है, आई एग्री विथ यू, बट व्हाट इज द कॉज ऑफ अ पर्सन गोइंग इनटू डिप्रेशन. देखिए, डिप्रेशन जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई एक कॉज हो. इसके इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिप्रेशन की कॉजेज़ में आते हैं. कुछ जेनेटिक होते हैं और कुछ एनवायरमेंटल होते हैं.
جینیٹک فیکٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ خاندانوں میں یہ بیماری رن کرتی ہے, کسی کی جینز میں ہے تو وہ لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں اس کے اندر. پھر اس کے علاوہ انوائرمنٹ میں سائیکولوجیکل پرابلمس جو آج کل کے ہمارے اس میں نظر آتے ہیں, اسٹریس زیادہ ہے, ان امپلائمنٹ زیادہ ہے, پاورٹی کتنی زیادہ ہے, سوشل ایشوز ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے افیکٹ کرتی ہیں. اور انوائرمنٹل فیکٹرز جی جو شہر کے حالات ہیں, جی ہاں میں اس پہ ہی آنا چاہ رہا تھا. نہیں شہر کے نہیں, ملک کے جو حالات ہیں کہ بیسکلی ہمارے جو پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے کچھ اپنے سبجیکٹ کچھ چھیڑا تھا, تو اس وقت یہ چلا تھا کہ یہ بم بلاسٹ, انسرٹنٹی, کہ بھئی پاور فیلیئرز, واٹر شارٹیج, شارٹیج آف ہیلتھ فیسلٹیز, یو نو آل دیز تھنگ, جو ہم سوسائڈ دیکھتے ہیں, یہ سب آر دیز آل پارٹ اینڈ پارسل آف دس ڈپریشن؟ یس ڈیفینیٹلی ایسی بات ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چیزیں ہٹ کر ہیں اور اس سے الگ ہیں. اور اگر اب ہم اس فیز کے اندر کوئی ریسرچ کریں تو میرا خیال ہے ہمیں ڈپریشن کی جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ بہت ہائی ملے. ہمارے یہاں ہوئی تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے پچھلے پروگرام میں کچھ پروگرام میں تو یہاں تک کہ پہنچ گئے تھے کہ 90% آف دا نیشن از سفرنگ فرام ڈپریشن. دیکھیں اس کے اوپر جو ہماری جو اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں ایک برٹش میڈیکل جرنل میں ایک اسٹڈی پبلش ہوئی ہے 2004 میں پاکستان سے ریلیٹڈ. وہ کہتے ہیں کہ پریولنس آف ڈپریشن از 33% ان پاکستان. ہر 3 میں سے ایک کو ڈپریشن ہے. جی آپ کہنا چاہ رہی ہیں جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں ڈپریشن میں, اس میں ون آف دا رسک فیکٹرز یہ بھی ہے کہ اپنے کسی بہت پیارے کی ڈیتھ ہو جانا یا آپ سے بچھڑ جانا. یہ جو ہمارے حالات ہیں جو بام بلاسٹ اور یہ, اس میں یہی تو ہو رہا ہے, یو آر لوزنگ یور لوڈ ونس. تو دس از ون آف دا رسک فیکٹرز وچ کازز ڈپریشن. تو یہ رسک فیکٹرز ہی ڈپریشن کاز کرتے ہیں, اسی لیے ڈپریشن ہمارے What about the family environment? What about the other factors? These are all the risk factors, جس میں پاورٹی ہے, غربت ہمارے ملک کے اندر, ان امپلائمنٹ ہمارے ملک کے اندر ہے, اس کے بعد یہ حالات کی انسرٹنٹی, سڈنلی کہیں بھی کچھ بھی ہو جانا, اٹس ون آف دا اسٹریس فیکٹرز جو ڈپریشن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ رسک فیکٹرز میں ریلیشن شپ پرابلمز آتی ہیں. آپ کی پرابلمز ریلیشن شپ چل رہی ہیں, آپ کی بہت بڑی جوائنٹ فیملی میں, ایکسٹینڈڈ فیملی میں شادی ہو گئی ہے, اور اٹ سیلف ایک خاتون ہونا از اے رسک فیکٹر. جیسے ایک خاتون کو ڈپریشن زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو اگر جیسا جہیز ہے, جہیز اگر آپ نے پورا نہیں دیا, would that lead to depression? جو ہمارے یہاں تو رواج ہے نا کہ بھئی جہیز پہ کیا لا رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو جوائنٹ فیملی کی ایگزامپل دی, تو ویسٹ میں تو کہتے ہیں کہ میرج از اے پروٹیکٹیو فیکٹر. ٹھیک ہے, میرج ہو گئی تو آپ کو سپورٹ مل گئی, بٹ ہیئر ان آر کلچر جو ہمارے یہاں اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرج ہمارے لیے پروٹیکٹیو فیکٹر نہیں ہے, کیونکہ یہاں ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے اور لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, پریشر آتا ہے ان پہ. جی آپ اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ڈپریشن کو, ایک تو ڈپریشن ایک ایسا سمٹم ہے جو سب میں ہوتا ہے. جی لیکن جب ہم ڈپریسو کی بیماری کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈپریشن سے زندگی کے 3 جو پارٹ ہیں وہ افیکٹ ہوں, یا اس کا جاب افیکٹ ہو رہا ہو, یا اس کی فیملی لائف افیکٹ ہو رہی ہو, یا اس کی لیجر ایکٹیویٹیز افیکٹ ہو رہی ہوں. ان 3 میں سے کسی نہ کسی کا افیکٹ ہونا ایسا جو سگنیفیکنٹ ہو, اس سے پہلے ڈپریسو النس نہیں کہا جاتا. چلیے اب یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, چائلڈ جو اسپیشلی چائلڈ ڈپریشن, جب یہ بم بلاسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بچے بھی وہاں پہ شامل ہوتے ہیں, پر دے لوز دیئر فادر, دیئر مدر, دیئر برادر, دیئر سسٹر. تو یہ آبویسلی جو وہ بچہ ہے جو اس میں اپنی تھوڑی سینسز بھی ہوں گے, جو ہمیں ایڈلٹس پہ آ گیا ہے, تو نیچرلی اس کے اوپر تو بڑا ڈرامیٹک افیکٹ ہوگا. اف یو لوز یور ویج ارنر, سمتھنگ لائک دیٹ. اس میں ذرا ایک سوال ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ان کو پورا سمجھ. جیسے بچوں کو جو ڈپریشن ہوتا ہے, آپ کے خیال میں وہ بڑوں کے ڈپریشن سے فرق ہوتا ہے, اور فرق ہوتا ہے تو کیا فرق ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, بچوں کا ڈپریشن جو ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس میں اداسی آ جانا, مایوسی آ جانا, بچوں میں بھی اداسی آتی ہے, لیکن عموماً بچہ بعض اوقات چڑچڑا ہو جاتا ہے, بچہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ایڈولسنٹ ایج میں, پیوبرٹی کے بعد جو ہے, جو ڈپریسڈ ایڈولسنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ لڑنے لگ جاتے ہیں, ان کے اندر ایگریشن, اینگر آ جاتا ہے. تو یہ مطلب ایک گھر سے بھاگ جاتے ہیں. ایڈولسنٹ کے جو ڈپریسڈ ہوتے ہیں ان میں ڈرگس کا استعمال بڑھ جاتا ہے, وہ ایکچولی وہ ڈپریس ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اسکول کی پرفارمنس جو ہے وہ ان کی ڈیٹریٹ ہوتی ہے.
اور تو بچے کے اندر ڈپریشن کو دیکھنے کے لیے اس کا بیہیویئر جو ہے دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. ایک بچہ جو کہ گیمز کھیلتا تھا, ایک بچہ جو کمپیوٹر کا استعمال کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ اب وہ چیز نہیں کرتا, ٹھیک ہے, الگ تھلگ ہو گیا, فیملی سے الگ ہو جاتا ہے, وڈران ہو جاتا ہے, دوستوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, انجوائمنٹ کم ہو جاتی ہے اس کی. اچھا, اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے گلٹ کا احساس بلڈ اپ ہو جاتا ہے کہ جناب کوئی بھی خرابی نہیں میری وجہ سے, اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگ جاتا ہے, جناب میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. موٹیویشن کم ہو جاتی ہے, ادھر چلو بیٹا ادھر آ جاؤ, یہ کام کر لو, نہیں مجھے دل نہیں چاہ رہا, ٹھیک ہے نا. سیلف کیئر, ایک کپڑا پہنا ہوا ہے تو کئی ٹائٹنس ہو جاتی ہے, فٹیگ فیل کرنے لگ جاتا ہے, بھوک جو ہے. اچھا دیکھیں, مزے کی بات یہ میگا صاحب کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ملک کی جو آبادی ہے وہ 65% پاپولیشن جو ہے وہ لیس دین 25 ہے. تو ہمارے یہاں بچوں کا ایشوز اور بچوں کی بیماری بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے, اہمیت رکھتی ہے ہر اس میں برانچ میں, چاہے سائیکیٹری میں بھی. اور انفارچونیٹلی کراچی کے اندر یا پاکستان میں چائلڈ سائیکیٹری پر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی جتنی کی دی جانی چاہیے. آپ کا اس کے متعلق کیا اوپینین ہے؟ جی ڈاکٹر, ڈیفینیٹلی مطلب ہمارے وہاں جو ہے ایون ایڈلٹ سائیکائٹری کے اندر بھی مطلب اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. چائلڈ سائیکائٹری تو آئی تھنک بہت ہی نگلیکٹڈ فیلڈ ہے ہمارے وہاں. اور جیسے آپ نے کہا کہ 65% جو ہے ہمارے وہاں جو ہیں مطلب چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ اور کی عمر کے لوگ موجود ہیں. تو مطلب یہ آنے والا مستقبل ہے, ہمارے ملک کا مستقبل ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ان کو ٹیک کیئر کریں گے, ان کی مینٹل ہیلتھ کی ٹیک کیئر کریں گے, دین وی آر ٹیکنگ کیئر آف دی فیوچر آف اور نیشن, دی فیوچر آف اور کنٹری. تو مطلب صحیح ہے. اب یہ جو ہم وائلنس دیکھتے ہیں ان دا اسٹریٹس, اینگر, ویدر اٹس اسٹریٹ وائلنس, ویدر دا ڈرائیونگ, پڑھے لکھے لوگ بھی ہر دفعہ اس پہ آ جاتے ہیں گالی گلوچ پہ. تو دس اینگر دیٹ وی سی ان دا نیشن جنرلی, آپ ٹی ویز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی ایون دا پولیس مین, ہاؤ دا پیپل جو بیٹنگز کیری آؤٹ ہو جاتی ہیں, اٹ از آل پارٹ اینڈ پارسل آف دس انوائرمنٹ, دس سوشل اسٹرکچر. ڈپریشن کے اندر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لیول آف ٹالرنس, برداشت کرنے کا مادہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. عموماً جب ہم ڈپریس نہیں ہوتے تو بہت سے اسٹریسز ہمیں آتے ہیں, اینڈ وی ہیو دی کوپنگ اسکلز ٹو اکوموڈیٹ دوز اسٹریسز. لیکن جب ڈپریس ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہ کوپنگ اسکلز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, تو ہم چھوٹے سے اسٹریس کے اوپر برن آؤٹ یا برسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو جو ہم اسٹریٹس پہ دیکھتے ہیں وہ مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جیسے مینٹل النس لوگوں کی ہوتی ہے ایسے قوموں کی بھی مینٹل النس ہوتی ہے. اب جیسے امریکن ہیں, امریکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو مینٹل النس دے ہیو بیکم پیرانوئڈ. وہ ہر مسلمان کو دیکھ کے سسپیشس ہو جاتے ہیں کہ یہ نہ یہ کر دے وہ کر دے. مسلمانوں کے نیشن سے بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہماری قوم کو دیکھیں تو ہم پوری قوم بحیثیت قوم ڈپریشن کی مریضہ ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ سمٹم دیکھیں, ہوپلیسنس, ہیلپ لیسنس, دنیا کا کوئی سا غلط کام ہو جائے لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ پھر بھی اسی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, وہ کام کریں یا نہ کریں پھر بھی انہیں لوگوں کو سپورٹ کرے آ رہے ہیں. لوگوں میں ایک قوم کے ایک اپیتھی اور ایک ڈپریشن کا وہ لوگ آ گیا. تبسم, آپ نے ایک بات کو چھیڑا تھا, ڈائٹ, کہ ڈائٹ بھی ڈپریشن کے ساتھ ہے. یہ میں اتفاق سے آج کا ہی اخبار لے آ رہا ہوں, شام کا ہے, بیڈ ایٹنگ کین گیو یو ڈپریشن. Now I'm a bit sort of I'm unfamiliar with this. I didn't know that bad eating habits could also lead to depression. Can you explain? I think Aisha wants to answer. Aisha, would you like to speak on that? میں یہ کہنا چاہی تھی کہ آج کل جو ریسرچ ہوئی وہ بتا رہے ہیں کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ایک کمپوننٹ ہے جو کہ کھانوں میں موجود ہوتا ہے. کیا چیز؟ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز. These are the fatty acids. یہ جن چیزوں میں موجود ہوتے ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں. لوگ اکثر مریض پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کوئی ڈپریشن میں ہمیں پرہیز ہے یا نہیں ہے. ایز سچ کوئی پرہیز نہیں ہے, بٹ دیر آر فیو تھنگس اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے موڈ کو اچھا کرتے ہیں. فار ایگزامپل اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہمیں فش میں ملتے ہیں, ٹھیک ہے, مچھلی اگر آپ زیادہ کھائیں یا آپ نٹس کھائیں زیادہ ان میں ملتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ وائٹامن B12, یہ بھی ریسرچ نے پروو کیا ہے کہ اگر آپ لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے, جو کہ گرین ویجیٹیبلز میں ہوتا ہے, فروٹ میں ہوتا ہے. یہ تو اچھی کی بات ہوگی, برے کی بات کر رہی ہے کیونکہ زیادہ تر تو برے ہی ہیبٹس دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. بالکل, برے میں تو سب سے زیادہ جو انہوں نے ایمفسائز کیا ہے ریسرچ نے وہ کیفین پہ کام ہوا ہے. کیفین کہتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ انٹیک بڑھے گا, کیفین میں پیپسی, کوک, آل دا کاربونیٹڈ ڈرنکس, ہاں بالکل, جی بالکل, بلیک ڈرنکس اینڈ کافی اینڈ ٹی, ان ساری چیزوں میں, اینڈ چاکلیٹ